बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और पूरे 17 खुदकुश हमला आवरों के बारे में बताया गया है कि ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में छुपे हुए हैं, शहरी इलाकों में ये दाखिल हो चुके हैं। और पेशावर और डेरा इस्माइल खान में भी इनके खुफिया ठिकाने हैं। और ये इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, क्वेटा और दीगर शहरों में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हो सकते हैं। ये खुदकुश बमबार किसने गिने, कैसे गिने? और जब ये 1 से 17 तक गिनती होती है तो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी तादाद है। एक-एक खुदकुश हमला आवर जब कहीं पे पड़ता है, खुद को धमाके से उड़ाता है तो उसका कितना नुकसान होता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया में, अखबारात में ये ख़बर शाया हुई है और कहा गया है कि जी फ़लाँ-फ़लाँ बंदा और फ़लाँ-फ़लाँ कमांडर और फ़लाँ-फ़लाँ ग्रुप जो है, फ़लाँ-फ़लाँ इलाके में चुप गया है। कैसे चुप गया है? एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारे सेक्रेटरी ख़ारजा ने। और जो हमारी मशरिकी साइड है यानी भारत, हिंदुस्तान, उसके हवाले से इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और एक बयान दिया है अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने, अमीर ख़ान मुत्तकी ने। ये हमारी मगरबी साइड है, अफ़गानिस्तान। अब मशरिकी साइड के ऊपर हमारे ताल्लुकात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं और ना दूर-दूर तक ये ताल्लुकात जो हैं ये ठीक होने का कोई इम्कान नज़र आता है। हमारी जो मगरबी साइड है, अफ़गानिस्तान, इनके साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हैं अफ़गान तालिबान के साथ। लेकिन यहाँ पर कुछ इम्कानात पैदा हो गए हैं कि ये ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं। मैं आज की वीडियो में इन दोनों हवाले से बात करूँगा, मशरिकी साइड और मगरबी साइड, और बीच में पाकिस्तान के अंदर क्या-क्या होता रहा, सेक्रेटरी ख़ारजा ने क्या-क्या कहा और क्यों कहा। भारत के हवाले से जो उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए या जो शवाहिद बयान किए, उसकी टाइमिंग के हवाले से बात होगी, उसकी इस बात के हवाले से, अहमियत के हवाले से बात होगी। टीटीपी ने क्या बयान जारी किया है? इंतहाई अहम बयान जारी किया है और ऐसा बयान है कि जो मौजूदा पाकिस्तान के इलेक्शंस के साथ भी ताल्लुक़ रखता है और मौलाना फ़ज़ल रहमान के दौरे के साथ भी इस बयान को जोड़ा जा सकता है। कैसे? मैं आज की वीडियो में ये भी आपको बताने लगा हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ क्या सोचता है, क्या चाहता है अफ़गान हुकूमत से, और अफ़गान हुकूमत को क्या शक है अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे पर, अफ़गान हुकूमत को क्या शक है, आज की वीडियो में इस हवाले से भी बात होगी। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के वाक़यात भी होते रहे हैं। यहाँ पर नाखुशगवार वाक़यात का एक तसलसल रहा है, दहशतगर्दी की एक पूरी लहर। लेकिन मौलाना फ़ज़ल रहमान जब से अफ़गानिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वापस आए हैं पाकिस्तान में, तो टीटीपी ने किसी हमले की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। मेरे इल्म में तो नहीं है। और लेकिन बीच में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं, टारगेट किलिंग के वाक़यात हुए हैं, जिसकी फिर दाइश की तरफ से या फिर टीटीपी की तरफ से ज़िम्मेदारी कबूल की जाती है। आज पेशावर में एक पुलिस एहलकार को, जो बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस जा रहा था, उसको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। इसी तरह एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्लानिंग अफ़सर को गुलबहार पेशावर में टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। 2 टारगेट किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान में और जिनको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ट्रेस किया है। और कैसे ट्रेस किया है, इस हवाले से बात की है। बाकायदा सेक्रेटरी ख़ारजा जो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास ऐसे ठोस शवाहिद, ऐसे ठोस सबूत मौजूद हैं कि जिनमें ये जिनसे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में कुछ टारगेट किलिंग के वाक़यात में इंडियन जो एजेंसीज़ हैं, ये मुलव्वस हैं। अब पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस सज्जाद काज़ी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ऐसे मुस्तनिद शवाहिद मौजूद हैं कि जिसमें इंडियन इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने के सबूत हैं। और साइरस सज्जाद काज़ी ने कहा कि कत्ल किए जाने वाले जो 2 अफ़राद थे, वो पाकिस्तानी शहरी थे और उन्हें एक उजरती कत्ल के निज़ाम के तहत कत्ल किया गया। सेक्रेटरी ख़ारजा के मुताबिक इंडियन इंटेलिजेंस ने किसी और मुल्क को महफूज ठिकाना बनाते हुए टेक्नोलॉजी के ज़रिए पाकिस्तान में ये कत्ल करवाए। अब ये कैसे पता चला है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने? कहा यह जा रहा है कि किसी तीसरे मुल्क के ताउन से इस नेटवर्क का पता लगाया गया है और ये जो टारगेट किलिंग के वाक़यात हुए हैं, इनका पता लगाया गया है। अब वो तीसरा मुल्क कौन-सा मुल्क है कि जहाँ पर ये नेटवर्क, इंडियन नेटवर्क मौजूद है और जिसने
پاکستان کے اندر کارروائی کی اور 2 ایسے افراد کا قتل کیا جن کا لنک بنتا ہے کشمیر کے ساتھ، جن کا لنک بنتا ہے اس چیز کے ساتھ کہ جو جس کے حوالے سے بھارت بڑا حساس ہے، بھارت کو مطلوب تھے یہ افراد۔ اور یہ میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ٹائمنگ ہے اس پریس کانفرنس کی، ایک تو کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل کیا انڈین ایجنسی نے، اور جس پر کینیڈا کی حکومت اور انڈین حکومت کے مابین تلخی بھی پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح کی ایک واردات امریکہ میں بھی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ سیکرٹری خارجہ سائرس قاضی نے بتایا کہ ہمارے پاس 2 پاکستانی شہریوں کو انڈیا کی جانب سے قتل کیے جانے کے مصدقہ ثبوت موجود ہیں اور قاتلوں کے تانے بانے 2 انڈین شہریوں سے ملتے ہیں۔ پاکستانی شہری شاہد لطیف اور محمد ریاض کو انڈیا نے قتل کروایا۔ سائرس سجاد قاضی کے مطابق پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے شواہد کی بنیاد پر بے نقاب کیا اس سارے معاملے کو، جس کے مطابق محمد ریاض اور شاہد لطیف جو پاکستانی شہری ہیں، ان کے قتل میں بھارتی شہری اشوک کمار آنند اور یوگیش کمار براہ راست ملوث ہیں۔ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے محمد ریاض اور شاہد لطیف کے ٹارگٹ کلرز کو ناقابل تردید شواہد کی روشنی میں گرفتار کیا۔ قتل میں ملوث ٹارگٹ کلرز ان کے ساتھیوں اور سہولت کاروں کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ پاکستان سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیکرٹری خارجہ نے بتایا کہ شاہد لطیف کو ڈسکا سیالکوٹ میں انڈین شہری یوگیش کمار نے مقامی اجرتی قاتل کے ذریعے قتل کروایا۔ قاتل عمیر نے شاہد لطیف کو قتل کرنے کے لیے 5 ٹارگٹ کلرز کی ٹیم بنائی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے عمیر کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ بتایا سیکرٹری خارجہ نے کہ دوسرا کیس محمد ریاض کا ہے جسے راولا کوٹ میں فجر کے وقت قتل کیا گیا۔ تفتیش سے پتہ چلا کہ عبداللہ علی نے محمد ریاض کا قتل کیا۔ محمد عبداللہ علی نے 8 ستمبر کو محمد ریاض کو قتل کیا اور ایک تیسرے ملک میں بھارتی ایجنٹوں سے پیسے وصول کیے۔ تحقیقاتی اداروں کے پاس مستند شواہد ہیں کہ اس پوری ٹارگٹ کلنگ مہم میں تیسرے ملک میں موجود بھارتی شہری شامل ہیں جو کہ اس کی فنڈنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ہدایات بھی دے رہے تھے اور مہم کو کنٹرول بھی کر رہے تھے۔ سائرس سجاد قاضی نے بتایا کہ جب یہ قتل کیے گئے تو بھارتی سوشل میڈیا کے سرکلز میں خوشی کا اظہار کیا گیا۔ قاتلوں کے بیانات میں نیٹ ورک کا بتایا گیا۔ قاتلوں کے رابطے، ادائیگیوں اور دیگر پشت پناہی کے تمام شواہد جو ہیں وہ حاصل کر لیے گئے ہیں۔ پاکستانی شہریوں کو انڈیا نے قتل کروایا کیوں؟ یہ سوال کیا ایک صحافی نے سیکرٹری خارجہ سے، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ قتل کیے جانے والے محمد ریاض اور شاہد لطیف پرامن شہری تھے اور ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے کشمیر میں جاری ظلم اور بربریت اور بھارت کے گھناؤنے چہرے کو بے نقاب کیا تھا۔ پاکستانی قاتل جو ہیں ان کے حوالے سے بھی پوری تفصیل کے ساتھ سیکرٹری خارجہ نے یہ پریس کانفرنس میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ جو پاکستانی قاتل تھے ان کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ بیرون ملک فرار ہو رہے تھے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یہ کام کیا ہے اور جس کی باقاعدہ پھر پریس کانفرنس میں تفصیلات بتائی ہے ہمارے سیکرٹری خارجہ نے۔ افغانستان میں ایک بیان کے اوپر بڑی لیدے ہو رہی ہے اور وہ بیان ہے ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا، اور اس بیان کے مطابق یہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک پاکستانی کی حفاظت جو ہے وہ پورے افغانستان سے بہتر ہے۔ اس پر افغان میڈیا میں بھی بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا میں بھی بات ہو رہی ہے، لیکن جس طریقے سے بات ہو رہی ہے اس کا پھر آئی ایس پی آر کی جانب سے یا حکومت پاکستان کی طرف سے اس طریقے کا رد عمل نہیں آیا، اور اس بیان کے اوپر جس پہ بڑی لیدے ہو رہی ہے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، اس کے حوالے سے افغان حکومت کی جانب سے بھی کوئی رد عمل نہیں آیا۔ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں فوری طور پر ذبیح اللہ مجاہد بیان جاری کرتے ہیں یا امیر خان متقی جو ان کے عبوری وزیر خارجہ ہیں وہ بیان جاری کرتے ہیں، تو یہ انہوں نے آرمی چیف نے بات کی تھی کنونشن سینٹر اسلام آباد میں اور مختلف یونیورسٹیوں کے تعلیمی اداروں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایک کانفرنس تھی جس میں انہوں نے افغانستان سے متعلق بھی بات کی، انہوں نے بھارت سے متعلق بھی بات کی اور انہوں نے افغان حکومت کے رویے کے حوالے سے بھی بات کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی سخت انہوں نے باتیں کی ہیں۔ دوسری جانب جب ہم ان کوششوں کو دیکھتے ہیں جو ٹریک ٹو یا بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت شروع کی گئی ہیں، مولانا فضل الرحمان جس طریقے سے گئے وہاں پہ انہوں نے اہم ملاقاتیں کی
اور جس کے بعد ایک امید پیدا ہو چلی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ بہت جلد درست ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں افغان وزیر خارجہ کے بیان سے متعلق آپ کو بتاؤں کہ جو انہوں نے جو اقوام متحدہ کی جانب سے ایک تجویز پہ دیا ہے، اور وہ تجویز یہ ہے کہ اقوام متحدہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے لیے ایک خصوصی نمائندہ اقوام متحدہ کا مقرر ہو جو افغانستان میں بیٹھ کر بات کرے۔ اب اس تجویز کو کیوں رد کیا ہے افغان حکومت نے یا افغان وزیر خارجہ نے، اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو افغان مدارس ہیں، دینی مدارس ہیں، ان پر بھی چونکہ دنیا کی نظریں ہیں، جیسے پاکستان کے دینی مدارس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں کہ یہاں پر کس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے، کس قسم کا نصاب ہے، کیا یہاں پر جہاد کی ترغیب دی جاتی ہے، جہاد سے متعلق مضامین پڑھائے جاتے ہیں، یا لوگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ جی وہ کفر کے خلاف جہاد کریں۔ تو جس طریقے سے پاکستان کے دینی مدارس نظروں میں ہیں، اسی طرح ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اب شدت کے ساتھ جو نظریں ہیں وہ افغان دینی مدارس کے حوالے سے ہیں، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ وہ جو دینی مدارس کے حالیہ کچھ تقاریب منعقد ہوئی ہیں، ان میں جو فارغ التحصیل جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالبان، ان کو بیچلر اور ماسٹرز کی ڈگریاں جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں افغان حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اپنا نظام تعلیم ہے، ہمارا اپنا نظام مملکت ہے، ہم جس طریقے سے نظام تعلیم کو رائج کریں، جس طریقے سے ہم اپنا نصاب ترتیب دیں، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ لیکن کل کی ویڈیو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ عالمی برادری، امریکہ یا اقوام متحدہ یا دوسرے ایسے ممالک کیا چاہتے ہیں افغان حکومت سے۔ وہ ظاہر ہے کہ چاہتے یہی ہیں کہ لڑکیوں کے تعلیم ہو، خواتین کو آزادی ہو، اور ایک انکلوسو حکومت جو ہے بشمول تمام گروہوں کے وہ قائم ہو۔ اور انہی نکات کے اوپر افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بات کی ہے۔ افغان طالبان جب برسر اقتدار نہیں آئے تھے یہ دوسری مرتبہ، تو ایک اندازے کے مطابق افغانستان میں، پورے افغانستان میں دینی مدارس کی جو تعداد تھی وہ 5000 تھی، اور جن میں 1200 سے زائد جو ہیں وہ افغان وزارت تعلیم کے پاس رجسٹرڈ مدارس تھے۔ اب یہ تعداد جو ہے یہ 19,000 تک جا پہنچی ہے۔ بڑا تیزی کے ساتھ دینی مدارس وہاں پہ قائم کیے گئے ہیں، اور ایسے بھی دینی مدارس ہیں کہ جہاں پہ کہ جو صرف خواتین کے لیے مختص ہیں، وہاں پر خواتین کو، لڑکیوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر پشتو اور انگریزی اور دری اور فارسی میں بھی مضامین ہیں، اور ان میں جس طریقے سے دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے فقہ، صرف و نحو، سیرت، حکمت، منطق اور قرآن اور حدیث جیسے مضامین جو ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ دینی مدارس کا اپنا ایک نظام ہے۔ لیکن جدید تعلیم، دنیاوی تعلیم کے حوالے سے افغان حکومت کے عہدیدار یہ خود کہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ ابتری کی طرف جا رہا ہے، وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہا، اور کہتے ہیں کہ ایسا نظام تعلیم ہونا چاہیے جو ایک تو دین کے یعنی اسلام کے دائرے کے اندر بھی ہو اور دنیا اس کو قبول بھی کرے۔ تو اس کے لیے کام ہو رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی بہت جلد نصاب ترتیب دے دیا جائے گا، اور جو لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہ خدشات یا وہ تحفظات جو ہیں عالمی برادری کے، وہ بہت جلد دور ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ نے تجویز پیش کی ہے کہ ایک خصوصی نمائندہ ہونا چاہیے افغانستان کے لیے کہ جو آس پاس کے ممالک کے ساتھ بھی رابطے میں رہے، خطے کی صورتحال پر بھی اس کی نظر ہو، اور افغانستان میں جو صورتحال ہوتی ہے یا انسانی حقوق کے حوالے سے یا خوراک کی مد میں یا بچوں کی صحت کے معاملات، بہت سارے معاملات میں آپ کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ کے مختلف ادارے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ تو اقوام متحدہ نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ وہاں پر ایک خصوصی نمائندہ ہونا چاہیے، لیکن افغان وزیر خارجہ نے یعنی افغان حکومت نے یہ تجویز جو ہے یہ مسترد کر دی ہے، اس کی مخالفت کی ہے۔ دسمبر 2023 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے طالبان حکومت کے ساتھ بات چیت کے طریقہ کار سے متعلق ایک قرارداد کی منظوری دی تھی، جس کے مطابق ایک نمائندہ مقرر کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ ایک جو اس خطے کے سفیر ہیں، جو سفارتی مشنز ہیں، ان کے سربراہوں کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کی، اور انہوں نے ان تمام سربراہان کی یعنی جو سفارتی مشنز کے سربراہان ہیں یا جو سفیر ہیں یا جو ڈپلومیٹس ہیں، ان کے ساتھ اس ملاقات میں ایک بار پھر یہ اقوام متحدہ کے جو خصوصی نمائندے کی تقرر کا جو تجویز ہے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور اس ضرورت پر زور دیا ہے
کہ اقوام متحدہ کا ایک پورا مشن افغانستان کے اندر موجود ہونا چاہیے، کیونکہ ایک آزاد مرکزی حکومت کی موجودگی میں نئے خصوصی نمائندوں کی تقرر کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایک نمائندہ جب ہوگا تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اس طریقے سے مدد نہیں کر سکے گا افغانستان کی، اور پورا ایک مشن جب ہوگا تو وہ افغانستان کے لیے اور اس خطے کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ خدشہ انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے اگر جو نمائندے ہوں گے تو وہ صرف صنفی مساوات کے حوالے سے یہاں پہ ان کی دلچسپی ہوگی، صرف انسانی حقوق کے معاملے پر وہ زیادہ توجہ دیں گے، اور اس کے لیے راہ ہموار کریں گے، اور انٹرا افغان مذاکرات یعنی تمام گروہوں کے مابین مذاکرات تاکہ ایک انکلوسیو حکومت جو ہے وہ یہاں پہ قائم کی جا سکے۔ اور اقوام متحدہ تو ظاہر ہے کہ یہی چاہتا ہے، لیکن افغان حکومت ایک پورا سفارتی مشن چاہتا ہے۔ ٹی ٹی پی نے بیان جاری کیا ہے جناب کہ جو تھریٹس جاری ہوئے ہیں انتخابات سے متعلق، سیاسی جماعتوں سے متعلق، سیاسی جماعتوں کے سربراہان یا سیاستدانوں کے حوالے سے، ان تھریٹس سے ٹی ٹی پی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ ہم یہ چیزیں سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک لیٹر جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا سیاسی جماعتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم جس طریقے سے سرگرم ہیں اسی طریقے سے سرگرم رہیں گے، لیکن الیکشنز جو ہیں ان کے ساتھ لینا دینا تو نہیں ہے، صرف ہمارا سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لینا دینا ہے، اور ان کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کا جو ایک جمہوری نظام ہے وہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ جو صورتحال ہے یا جو تھریٹس ہیں یا جو کہا جا رہا ہے کہ جی ٹی ٹی پی کے لوگ، تو ان چیزوں سے ٹی ٹی پی کا لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ٹی ٹی پی کا ایک خط تھا، یا ایک لیٹر ہے، یا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیان ہے، تو یہ جاری ہوا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے۔ جو مولانا فضل الرحمان گئے تھے افغانستان تو انہوں نے افغان قیادت کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی، اور انہوں نے وہاں پہ بڑی حساس ملاقاتیں بھی کی، اور کچھ لوگوں نے تو بڑا واضح ان چیزوں کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن میں چونکہ بڑا محتاط ہوں اور میں بڑا پر امید ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے دورے کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ بڑا یہ کامیاب دورہ تھا، برف پگھلی ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں۔ اور پھر جب میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے یہاں پر صورتحال جو ہے وہ بدل رہی ہے، خصوصاً جب ہم ٹی ٹی پی کے حوالے سے معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ ان دوروں کے، ان روابط کے بیچ میں جو بات چیت ہوئی ہے، جو حساس ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کے مزید کیا مثبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب تورخم سرحد 10 دن کے لیے بند کر دی گئی تو بندش کے پہلے ہی دن اس بندش کو مولانا فضل الرحمان کے دورے سے جوڑا گیا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں تو دورہ تو ناکام ہے، سرحد بند ہو گئی ہے۔ پھر جب یہ سرحد کھل گئی تو پھر میں نے اس پہ بات نہیں کی، کیونکہ جمعیت علماء اسلام نے ظاہر ہے کہ اس سرحد کو کھولنے کے حوالے سے جو اقدام تھا اس کا کریڈٹ لیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ چونکہ مولانا فضل الرحمان افغانستان گئے تھے تو اس وجہ سے یہ افغان سرحد جو ہے وہ کھولی گئی ہے، لیکن معاملات جو ہیں صرف افغان سرحد نہیں ہے، تورخم بارڈر نہیں ہے، معاملات بڑے حساس ہیں، اور تورخم سرحد بھی اپنی اہمیت رکھتی ہے، لیکن تورخم سرحد سے بہت زیادہ حساس معاملات جو ہیں کچھ اور ہیں۔ پاکستان میں شدت پسندی، دہشت گردی، الیکشنز کا پرامن انعقاد ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ سارے حوالے، اور آج ٹی ٹی پی کا بیان، مولانا فضل الرحمان کا دورہ افغانستان، دیکھتے ہیں مزید کیا اچھی اچھی خبریں جو ہیں وہ برآمد ہوتی ہیں اس دورے سے۔ اور دیکھنا اب یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نے انڈیا کے حوالے سے پریس کانفرنس کی ہے، اس کا انڈیا کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے۔ انڈیا میں بھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، حال ہی میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا جو افتتاح کیا ہے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے، اس پر بھی پاکستان کو تحفظات ہیں، پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے، اور پاکستان نے یہ جو جس ٹائمنگ کا انتخاب کیا ہے وہ بھی بڑا قابل غور ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کو۔ اور جس طریقے سے امریکہ نے دباؤ ڈالا، جس طریقے سے کینیڈین گورنمنٹ نے دباؤ ڈالا انڈین حکومت اور انڈین ایجنسیز کے حوالے سے، اسی طرح پاکستان نے بھی ایک کوشش کی ہے کہ انڈیا کو زیر دباؤ لایا جائے، اور پھر یہ بھی بتایا جائے کہ جی ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ خواب خرگوش میں مبتلا نہیں ہیں، وہ جاگ رہی ہیں، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ جو جس نیٹ ورک کا ذکر کیا گیا ہے اس کی نشاندہی یا اس کے حوالے سے پاکستانی انٹیلیجنس کے ساتھ قریبی رابطہ یا تعاون میں جو ایک تیسرے ملک کا نام لیا جا رہا ہے وہ بھی بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ بہت شکریہ۔